नाजरीन सलाम अलैकुम। खुसूसी पेशकश शहरुल्लाह में एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज की नशिस्त शहादत जनाब मुख्तार के सिलसिले में है। हमारे साथ आज मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली हाशिम आब्दी साहब क़िबला। ये अगर चाहें तेरा तख्त उलट दें ए यजीद, तेरी जंजीर से मजबूत हैं बीमार के हाथ। पेशे आबिद तेरी हथकड़ियों की वक़्त क्या है, इनको तो तोड़ दिया करते हैं मुख्तार के हाथ। जनाब मुख्तार हज़ारों लाखों करोड़ों शियों के दिल की धड़कन और बनी उमैया और बनी अब्बास के लिए मुसीबत का पैगाम। जो कलम शाम के दरबार के हाथ बिक जाएं, वो ये कैसे जसारत कर सकते हैं कि अहले बैत के चाहने वालों को या अहले बैत के चाहने वालों की मद्दाही करें। हम में और उनमें सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि हम आशिकाने अहले बैत, जो भी अहले बैत से वाबस्ता हो जाता है उसके गिरविदा हो जाते हैं और दुनिया अपने सियासी मतलब ढूंढती रह जाती है। हम हमेशा से ऐसे लोगों से बरात के कायल हैं। जनाब मुख्तार ने जिस तरीके से इंतकाम करबला लिया और जिस तरीके से हमारी गुफ्तगू में ये बातें आएंगी कि ये क्या कम है कि मुख्तार उस शख्सियत का नाम है कि जिसने अहले बैत के आंसू पोंछे हों। मुख्तार उस अजीम बहादुर और उस सूरमा का नाम है कि जिसने जनाब सैयद सज्जाद के चेहरे पर तबस्सुम की लहर लाई हो, जिसकी वजह से मेरा इमाम मुस्कुराया हो और घर में ऐलान किया हो कि बीबियों अब तुम करबला का सोग बढ़ा दो। खुदावंद आलम हर काम अपनी मसलहत से लेता है और जाहिर है कि जो करबला हज़रत आदम के वक्त से सजाई गई थी, जो लौहे महफूज में महफूज थी, उस करबला के लिए खुदावंद आलम ने जो एक पूरा निज़ाम सजाया था, जिस तरीके से उस करबला को सजाया था, उसमें मुख्तार को वहीं पर आना था जहां आप आए और वही करना था जो आपने किया। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम की बड़ी कंट्रोवर्शल शख्सियत है जनाब मुख्तार। अजीब अजीब बातें लिखी गई हैं कि आपने नबूवत का दावा किया और न जाने क्या क्या। लेकिन मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ख़ुद जनाब मुख्तार उन्होंने कितने इमामों का दौर देखा, ताकि यहीं से बात वाज़ेह होती चली जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रवायात के मुताबिक जनाब मुख्तार सक़फ़ी सन 1 हिजरी को पैदा हुए और आपका शुमार सहाबा में तो नहीं होता, आपके चचा सहाबी थे, आपके वालिद का शुमार सहाबा में होता था, लेकिन आपका शुमार ताबईन में होता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, और वो रवायत भी है कि जिसमें आपकी अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हुई, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तो अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, यानी 4 इमामों के ज़ियारत का शरफ़ आपको हासिल रहा। लेकिन यहाँ पर इस बात को बल्कि इसमें खुद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जी को भी इस तरह शामिल बाक़िर किया जा सकता है कि आपका दौर इमामत तो नहीं था जी, लेकिन बहरहाल मासूम और इमाम तो थे ही। उस ज़माने में भी आप रहे, क्योंकि सन 67 हिजरी में आपकी शहादत वाक़ हुई है, तो लिहाजा इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर जो मासूमीन का दौर देखना है, मारिफत देखना है, तो वही जुमला है कि जो आयतुल्लाह बहजत का जुमला है कि आपसे कहा गया कि अगर हम इमाम को देखें, तो कहा इमाम को देखना कमाल नहीं है, करबला में तो शिम्र भी अपने इमाम को देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक इमाम की मारिफत ना हो, इताअत ना हो, तो फिर वो किसी मंजिल पे इंसान नहीं पहुंच सकता है। जनाब मुख्तार के सिलसिले में अगर हम देखें तो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की है, लेकिन इस अंदाज से ज़ियारत की है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इनसे खुश थे और ये मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से राज़ी थे। और वो रवायत के जनाब असबग़ बिन नबाता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मुख्तार का बचपना है
اور جناب امیر کائنات اپنی آغوش میں جناب مختار کو لیے ہوئے فرما رہے ہیں یا کیس یا کیس، اے عقل مند اے عقل مند. یعنی یہ جو عقل مندی کی سند دے رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ امیر المومنین سند دے رہے ہیں. وہ کہ جس پہ آ کے عقل ختم ہو جاتی ہے. جی، جو عقیلہ بنی ہاشم کے والد ہیں، جہاں پر تمام عقلوں کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ تمام عقلوں کو معراج ملتی ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یا کیس، تو اب یہیں پہ تمام چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. اگر آپ پھر امیر المومنین کی حدیث دیکھیے، العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان. عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت ہو، جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جائے. تو اگر اس حدیث کو اور اس کے بعد جناب امیر المومنین کا یا کیس کہنا، تو اس کے بعد صرف اسی حدیث پہ انسان غور کر لے تو پھر نہ جناب مختار کے سلسلے میں کوئی شک رہ جاتا ہے، نہ کوئی شبہ رہ جاتا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سلسلے وار میں چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے کم سے کم 6 معصومین کا زمانہ باقاعدہ آپ نے دیکھا ہے، اور بلکہ جناب شہزادی کو بھی اگر شامل کر لی جائے تو 7 معصومین کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے. میں کچھ جملے چاہتا ہوں کہ جو ائمہ نے، چاہے آپ کے زمانے کے ائمہ نے معصومین نے، اور چاہے آپ کے بعد کے ائمہ نے آپ کے سلسلے میں جو کہے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بیان کریں. امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے کہنے پر، ان کی دعوت پر، جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو بھیجا ہے اپنا سفیر بنا کے، تو وہاں پہ جو جملے لکھے ہیں اس میں لکھے اخی وابن امی، میرا بھائی ہے جناب مسلم کو، وابن امی میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ ثقتی من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں میرے لیے قابل بھروسہ ہے. جناب مسلم کو امام اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں، نمائندہ حسین ہیں، نمائندہ وارث انبیاء ہیں، نمائندہ خون خدا ہیں جناب مسلم کی ایک ایک حرکت و سکنات سب تاریخ بن رہی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جناب مسلم کو جب جناب ہانی ابن عروہ نے کہا تھا کہ آپ دھوکے سے قتل کر دیجئے تو نہیں قتل کیا، اور فرمایا کہ میں نے اپنے چچا امیر المومنین سے سنا ہے کہ ایمان دہشت گردی سے مانع ہوتا ہے، مومن کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا ہے. یعنی سامنے قاتل موجود تھا، اگر چاہتے جناب مسلم قتل کر دیتے، لیکن جناب مسلم نے قتل نہیں کیا. کیونکہ یہ سفیر حسین ہیں، نمائندہ حسین ہیں، وکیل حسین ہیں. جناب مسلم نے اپنے کردار سے بتایا کہ جناب مسلم وہی کردار اپنا رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا کردار ہوگا. اب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو جب مکے سے کوفے کی جانب روانہ کر رہے تھے تو جناب مسلم سے فرمایا تھا کہ تم جب کوفے پہنچنا تو کوفے میں اس کے یہاں قیام کرنا جس کے اوپر تمہیں بھروسہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہاں پر یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بھروسے کو کہتے ہیں مسلم، اور مسلم نے جس کے اوپر کوفے میں جا کے بھروسہ کیا ہے اس کا نام ہے مختار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے یہاں جا کے قیام کیا ہے. معصومین نے اس کے بعد کی بھی باتیں ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے ان کا احترام کیا. امام باقر علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بیٹے آئے اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو، فرمایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، تو امام نے ان کو گلے لگایا. پھر اس کے بعد کہا اللہ مختار پہ رحمت نازل کرے، اللہ مختار پہ رحمت نازل کرے، اللہ مختار پہ رحمت نازل کرے. پھر اس کے بعد جناب مختار کے اوپر، یعنی اب اگر آپ دیکھیے کہ پہلے امام فرما رہے ہیں جس کے بارے میں کہ یہ عقل مند ہے، پھر تیسرے امام جس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، چوتھے امام نے رحمت کی دعا کی ہو، پانچویں امام رحمت کی دعا کر رہے ہوں، تو اب آپ اس کے بعد اس ذات کے سلسلے میں کہ جو اتنا خاص ہو، اب اس کے سلسلے میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. ہاں یہ چیزیں ہونا تھیں، کیونکہ جب دشمنوں نے اہل بیت کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کی تو جس طرح سے قرآن لا ریب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طریقے سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لہذا یہ ان کے اندر تو نہیں عیب نکال سکتے کیونکہ قرآن کے حصار میں سے طہارت، ان کی طہارت الہی حصار میں تھی، وحی الہی کے حصار میں تھی، لہذا ان کے جو مخلصین تھے. اور یہاں پہ میں اور مخلصین میں خالی نیچے کی منزل میں نہیں آنا ہے، ان کے اجداد ان کے اوپر کفر کے فتوے جب لگا دیے گئے
تو وہ ان کے بزرگوں پر جی جو جب ان کے بزرگان کے اوپر خود اس کے بعد جو ہے جن کے آباء و اجداد کے اوپر اس طرح کی کفر کے فتوے اور طرح طرح کی غیر مہذب گفتگو کی گئی، اسی طریقے سے جناب مختار ہوئے یا اس طرح سے جو بھی مخلص رہا اہل بیت کا، اس کو ہمیشہ وہ دشمنوں کے تانے پہ رہا، دشمنوں کے نشانے پہ رہا، دشمنوں نے اسے ہمیشہ اس کی شخصیت کو مخدوش کیا ہے اور اس کی شخصیت کو پامال کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جناب مختار کی عظمتوں کو اتنا مدح کی روایتوں سے انسان ان کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتا جتنی ان کے خلاف روایتیں ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ یہ جو اتنی ساری ان کے خلاف ہوا چل رہی ہے، آخر کیوں یہ شام کے کارخانے سے کیوں آخر ان کے خلاف اتنی روایتیں گڑھی گئی ہیں، یا پھر اسی طریقے سے بنی امیہ نے، پھر اس کے بعد بنی عباس نے، دشمنان اہل بیت آخر کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کچھ تو ہوگا جس کے لیے مخالفت کر رہے ہیں، کچھ تو ہوگا جس کے لیے مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے اور آپ کے اندر معصومین کا کیا کہنا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے لیے بھی ہوتا ہے، ہم روایات پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ جمعرات کو، جمعے کو ہمارے نامہ اعمال یا روزانہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ امام اگر نامہ اعمال ہمارے اچھے ہوتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں، اگر نامہ اعمال خدا نخواستہ برے ہوتے ہیں امام رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پر جو بھی عمل کرتے ہیں، نہ ہم نہ آپ نہ کوئی اور اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ میرا امام ہم سے راضی ہے۔ بہت اچھا اشارہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا امام ہم سے خوش ہو گیا ہے، میرا امام ہمارے اس عمل سے مسکرایا ہے۔ لیکن اگر آپ جناب مختار کی شخصیت کو دیکھیں تو جناب مختار نے اپنے امام زمانہ حضرت امام زین العابدین کو روتے ہوئے امام کے چہرے پہ کے لبوں پہ تبسم و مسکراہٹ لے آئے۔ یہ جناب مختار کا کارنامہ ہے کہ جن سے ان کے امام راضی ہو گئے، جن سے ان کے امام خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ، لہذا یہ عظمت ہے جناب مختار علیہ السلام کی۔ امام حسن علیہ السلام کی حیات کا زمانہ بھی آپ نے بھرپور طریقے سے دیکھا، اور اس زمانے میں بڑے اتار چڑھاؤ پیدا ہوئے۔ ایک طرف خصوصی طور پر امام حسن علیہ السلام کا حاکم شام سے صلح کرنا، اور یہ تمام واقعات ظاہر ہے کہ امیر المومنین کا قیام کوفے میں تھا، اس کے بعد پھر واپس میں جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی تو واپس یہ لوگ سب مدینے آئے ہیں، مدینے میں بھی قیام کیا ہے، اور جناب مختار کا تعلق بھی کوفے سے ہے۔ امیر المومنین کا اچھا خاصا زمانہ آپ نے کوفے میں رہ کر کے دیکھا ہے، اور آپ نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہاں پہ گود میں بھی لے کر کے بیٹھے تھے اور اتنا بڑا جملہ کہا۔ خود امام حسن علیہ السلام نے جو کارنامے انجام دیے یا ان کا جو طریقہ کار رہا ہے بالخصوص حاکم شام سے متعلق، اس میں کوئی آپ کا موقف نظر آتا ہے؟ آپ کا کیا انداز رہا؟ کیسے شریک ہوئے آپ اس میں؟ بعض اوقات جو ہے یہ انسان سامنے والے کا امتحان لینے کے لیے بھی کبھی کبھی منفی گفتگو کرتا ہے۔ جب جناب امام حسن علیہ السلام کو صلح کے موقع پر جب خارجیوں نے آپ کو زخمی کیا تو آپ کے چچا جناب سعد کے ہاں امام حسن علیہ السلام، جناب مختار کے چچا، جناب مختار کے چچا جناب سعد کے ہاں تھے، تو اس وقت جناب مختار نے اپنے چچا سے ایک جملہ کہا جو تاریخ لکھتی ہے کہ اس کو جناب مختار نے اپنے چچا سے کہا کہ اگر ہم ان کو معاویہ کے حوالے کر دیں، امیر شام کے، حاکم شام کے، تو ہمیں وہاں سے انعام و اکرام مل جائے گا۔ تو جناب مختار کے چچا نے جناب مختار سے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ نبی کے نواسے ہیں، ان کے ساتھ خیانت مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے اگر آپ روایتیں دیکھیے گا تو جناب محمد حنفیہ کے سلسلے میں بھی ملیں گی، دوسرے معتبر شخصیتوں کے لیے ملیں گی، لیکن یہ ساری روایتیں ایسی تھیں کہ جس میں کہنے والے نے اگر کہا بھی تو سامنے والے کا امتحان لینا تھا اور سامنے والے کے عقیدے کو ظاہر کرنا تھا۔ دوسری بات یہ میں کہوں کہ استاد الفقہا والمجتہدین آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو معتبر نہیں جانا ہے کہ یہ روایت صحیح ہوگی، لیکن جتنے بھی ماہرین روایات ہیں انہوں نے کسی نے بھی جناب مختار کی شخصیت کو مخدوش یا پامال نہیں سمجھا، بلکہ سب نے ان کا احترام کیا ہے، اور سب نے ان کی عظمتوں کے حوالے سے سب اعتراف کیا ہے کہ ان کی عظمت ہے،
یہ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو بعض مخالفین پیش کرتے ہیں، لیکن وہ روایت بھی ایسی ہے کہ جس کو ہمارے جو ماہر ہیں روایتوں کے انہوں نے اس کا انکار کیا کہ یہ معتبر نہیں۔ ایک چیز جو ہمیں جناب مختار کی زندگی میں دیکھنی چاہیے کہ جناب مختار کے اندر بھی وہی جذبہ ہے جو جذبہ حسینی ہے، اور جناب مختار کے قیام میں دو چیزیں آپ دیکھیے بڑی اہم ہیں۔ آپ نے پہلی منزل میں اپنے اطرافیوں کی بدولت مجبوراً عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کی جو بیعت کی ہے تو اس میں بھی انہوں نے شرط لگائی تھی۔ جناب مختار کی زندگی اور آپ کے قیام میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جناب مختار کی زندگی میں کہ جب آپ نے قیام کیا تو ابتدا میں اپنے اطرافیوں کی اصرار پر مجبور ہو کر عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی، لیکن عبداللہ ابن زبیر کی جو بیعت کی تو اس میں بھی کچھ شرطیں لگائیں کہ مثلا عبداللہ ابن زبیر قرآن پہ عمل کرے گا، سنت پہ عمل کرے گا، عبداللہ ابن زبیر ہر چیز کا ہم سے مشورہ لے گا، عبداللہ ابن زبیر کے نزدیک دین اہم ہوگا، اور یہ تمام چیزیں تھیں۔ لیکن جب دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر ان کے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو اب انہوں نے فوراً بیعت توڑ دی اپنی۔ پھر اس کے بعد جناب محمد حنفیہ کو جب عبداللہ ابن زبیر نے اسیر کیا ہے کوہ صفا یا کوہ مروہ پہ تو وہاں سے آپ کو چھڑوایا ہے، اور اس طرح سے چھڑوایا کہ حرمت کعبہ پامال نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ منتقم خون حسینی ہے مختار، ان کے یہاں بھی وہی جذبہ ہے جو امام حسین کا جذبہ ہے کہ جب یزید کے فوجیوں نے کعبے کے اوپر حملہ کیا ہے اور غلاف کعبہ جل رہا تھا تو عبداللہ ابن زبیر اپنے خیمے میں یا اپنے جہاں پہ اپنے قصر میں وہ مسکرا رہا تھا، اور جناب مختار نے کہا کہ کعبے کا تحفظ کیا جائے، کعبے کا پردہ جل گیا ہے، ایک رکن منہدم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کعبہ گرتا گر جانے دو، اسی کعبے کے اوپر تو ہم اپنی حکومت کی بنیاد رکھیں گے، اسی کعبے کے اوپر ہم اپنی حکومت کی بنیاد رکھیں گے۔ لیکن جناب مختار نے اس وقت بھی زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر وہ کعبے کی طرف پھینک رہے تھے تاکہ کعبہ جلے نہیں بلکہ آگ بجھ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ برداشت نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کہ خون سے حرمت کعبہ حرمت حرم الہی پامال ہو۔ اسی طریقے سے جناب مختار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حرمت کعبہ کو تحفظ بخشا ہے، جبکہ اگر آپ ادھر دیکھیے عبداللہ ابن زبیر کا نظریہ یہ ہے کہ اسی منہدم کعبے کے اوپر اپنی حکومت کی بنیاد رکھے۔ یہاں پہ جو نظریہ قائم ہوتے ہیں، ایک نظریہ وہ ہے کہ جو حکومت کو وسیلہ سمجھ رہا ہے، ایک نظریہ وہ ہے جو حکومت کو مقصد سمجھ رہا ہے۔ حکومت کو وسیلہ جو سمجھا ہے وہ زبیریوں نے سمجھا ہے، امویوں نے سمجھا ہے، عباسیوں نے سمجھا ہے، لیکن حکومت کو وسیلہ جس نے سمجھا ہے وہ اہل بیت کی تاریخ رہی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی تاریخ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا کے لیے انسان کس طرح کے کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب مختار نے حکومت کی، 18 مہینے حکومت کی ہے، مصعب نے آپ کو شہید کر دیا 14 رمضان المبارک سن 67 ہجری کو، لیکن اس کے بعد خود اسی مصعب کو بھی سن 72 ہجری میں یا 71 ہجری میں اس مصعب کو بھی قتل کیا گیا، اور عبد الملک ابن مروان کے سامنے اس کے سر کو پیش کیا گیا۔ عبد الملک ابن مروان نے اس وقت ایک کوفے کے بزرگ کو بلایا، اس نے حقیقت دنیا کو عبد الملک ابن مروان کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا تم نے کوفے کے اندر کیا دیکھا؟ کہا کہ ہم نے کوفے کے اندر بڑے مناظر دیکھے۔ کہا کیا مناظر دیکھے؟ کہا جس قصر پہ تو بیٹھا ہے اس کے اوپر ابن زیاد بیٹھا تھا اور اس کے سامنے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ کہا پھر کیا دیکھا؟ کہا کہ یہیں اسی قصر کے اوپر اسی تخت کے اوپر مختار بیٹھے ہوئے تھے، مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اسی پہ مصعب بیٹھا ہوا تھا، مصعب کے سامنے مختار کا سر تھا، اور آج تو بیٹھا ہوا ہے تیرے سامنے مصعب کا سر ہے۔ عبد الملک ابن مروان کہتا ہے کہ لیکن اب تم میرے سر کو یہاں نہیں دیکھو گے، لہذا وہ فوراً نکلتا اور حکم دیتا ہے کہ اس قصر کو فوراً منہدم کر دیا جائے۔
تاکہ میرے سر کو کوئی نہ دیکھے. یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے. تاریخ ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی دنیا وسیلہ ہے، حکومت وسیلہ ہے، منصب وسیلہ ہے، عہدہ وسیلہ ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ رضائے پروردگار ہے. ہمارا مقصد دین ہے، ہمارا مقصد قرآن ہے، ہمارا مقصد اہل بیت ہے. وہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے کہ کہنا آسان ہوتا ہے جناب بہلول دانا کے سلسلے میں کہ بہلول دانا جیسے بننا، لیکن ان کے جیسا بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جناب بہلول شیخ الاسلام تھے، جناب بہلول فقیہ اعظم تھے. ان کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء و مجتہدین بیٹھتے تھے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. ہارون رشید نے اپنے اطرافیوں سے مشورہ کیا کہ چیف جسٹس کے لیے ہمیں ایک کسی معتبر نام کی ضرورت ہے، تلاش ہے. کہا کہ بہلول تمہارے رشتہ دار، ان سے بڑا فقیہ اعظم کون ہے، ان کو بلاؤ. ساری رائے کے بعد اس نے بلایا اور ان کو سامنے پیشکش کی. کوئی اور ہوتا تو وہ خوش ہو جاتا، لیکن جناب بہلول نے انکار کر دیا. کہا میں اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں فیصلہ کر سکوں. اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. تو جناب بہلول نے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک جھوٹے کو قضاوت کا منصب دیا نہیں جا سکتا ہے. کیا کہنا ہے، اور سبحان اگر میں اللہ. سچ بول رہا ہوں تو ایک سچا، تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا. تو جناب بہلول نے کہا مجھے ایک شب کی مہلت چاہیے. اور جب بھی ایک شب کی مہلت لی جاتی ہے، اور اللہ والے جب ایک شب کی مہلت لیتے ہیں تو پھر سبحان اللہ، کامیابی ان کا سبحان مقدر اللہ. بن جاتی ہے. پھر دوسرے دن دیکھا کہ وہ جو فقیہ اعظم جو شیخ الاسلام ہیں، جو آیت اللہ العظمیٰ ہیں، وہ اپنے سادے لباس میں ہیں اور ایک لکڑی کے اوپر سوار ہیں، اسے اپنا گھوڑا بتا رہے ہیں اور عجیب دیوانوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، بچے تالیاں بجا رہے ہیں. جناب بہلول نے دنیاوی عہدے کو، منصب کو ٹھکرا دیا اور اپنی ویلو، اپنی عزت کا بھی سودا کیا. سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اللہ راضی نہ رہے اسے یہ نہیں برداشت کر سکے. سبحان قرآن اللہ، کی سبحان ناراضگی نہیں برداشت کی، اہل بیت کی ناراضگی نہیں برداشت کی. ہاں، مطلب ایک کیونکہ جملہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی عزت تو نہیں بیچ سکتے، جی ہم اپنی عزت کا سودا تو نہیں کر سکتے. تو اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ میں ظاہر ہے کہ عزت و آبرو بخشنے والا اللہ ہے. بظاہر دنیا والوں نے چاہا کہ ان کی آبرو، ان کی عزت کے اوپر حملہ کریں، مگر وہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور عزت چھیننے والا بھی اللہ ہے. آپ نے جو بات کہی میں اسی کو بات کو کامل کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جیو تو علی کی طرح مرو تو حسین کی طرح. اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے. لیکن یہ صرف ایک فقرہ بیان کیا جاتا ہے ہمارے یہاں صرف ایک فقرہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد والا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر عزت کی موت ہے تو ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، لیکن اگر ذلت کی آخرت ہو اور ذلت کی زندگی بھی ہو تو پھر اس وقت چاہیے کہ ذلت کی زندگی برداشت کر لو تاکہ آخرت کی ذلت سے بچ جائے، آخرت کی عزت مل جائے. امام حسین علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے چاہنے والوں کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. ظاہراً اپنی عزت کا سودا کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں عزت ملے. کیونکہ امام موسی کاظم علیہ السلام سے جب انہوں نے مشورہ کیا تھا تو امام نے کہا تھا کہ تم کوئی بھی عہدہ قبول کرو لیکن اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کرنا. اور ہارون کی پوری سیاست تھی کہ جب یہ چیف جسٹس ہو جائیں گے، بھلے ہی یہ امام موسی کاظم کے صحابی ہو، شاگرد ہو، لیکن پھر یہی حکم دیں گے کہ امام موسی کاظم قابل گردن زدنی ہے، جس طرح سے قاضی شرح نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں فتویٰ دیا تھا. لیکن جناب بہلول نے دیوانگی کو قبول کر دیا، لیکن دنیاوی ایسے عہدوں کو ٹھکرا دیا جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے تھے. اور یہ بہت بڑا درس ہے، خاص طور سے اس زمانے میں جب ہم لوگ جی رہے ہیں ان حالات میں. یہ بہت بڑا ایک درس ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچانے کے لیے، کہ جس کو بظاہر ہم کہتے ہیں کہ یہ دینی چیزیں ہیں، ان کو ہم بچانے کے لیے ہم کسی ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں یا ہم کسی ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جو ساری دنیا کے سامنے منکشف ہے کہ یہ دین کا دشمن ہے. یہ سب ہمیں ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں مل چکا ہے اور سمجھ میں آ چکا ہے
کہ ایسے لوگوں سے ہاتھ ملانا آپ کو خود دین سے خارج کر دیتا ہے، آپ بھلے ہی اس کو دین کے تحفظ کا دیکھیے اب نام میں دیں۔ آپ سے ایک چیز عرض کروں، چھٹے امام کے پاس ایک خاتون آئی، روایت ہے، اور اس نے کہا مولا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں مریض ہوں، مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے، طبیب نے کہا ہے کہ میں شراب پیوں جس سے میرا علاج ہو، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں شراب پی لوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب پینے کی میں اجازت نہیں دیتا۔ کہا کیوں مولا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے، طبیب نے کہا ہے۔ تو کہا نہیں، اللہ نے کسی بھی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے۔ تو سبحان مسئلہ یہ اللہ، نہیں ہے کہ سبحان صرف اللہ۔ حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے، دین کے کام کے لیے کسی غلط آدمی کا سپورٹ انسان سوچے کہ غلط آدمی کے ذریعے سے دین کا کام ہو سکے گا، تو غلط آدمی کے ذریعے سے بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ بے لہذا شک، یہ بے شک۔ اللہ نے اس کو ہمیشہ اس چیز کو رکھا، اور پیغمبر کو یا جناب موسیٰ کو ہر جگہ پہ یہی ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ کو بھیجا ہے اللہ نے فرعون سے مقابلے کے لیے، تو کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار مجھے شرح صدر عطا کر دے۔ یہ دین کے کام کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ہے شرح صدر۔ سبحان اسی لیے اللہ، اللہ سبحان نے اللہ۔ جناب پیغمبر اسلام سے فرمایا علم نشرح لک صدرک، صدرک۔ کیا میں نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا کیا ہے؟ لہذا یہ شرح صدر بہت ضروری ہے، قوت برداشت بہت ضروری ہے، اور پھر جس طرح سے حرام چیزوں کے ذریعے سے دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے شفا اس میں نہیں رکھی ہے اور انسانیت کے لیے مفید نہیں، اسی طرح سے اگر کوئی ذات اپنے گناہوں کی وجہ سے دین کے مقدسات کا انکار کر کے اپنے وجود کو حرام کر لے تو اس کے ذریعے سے بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک۔ بہت اہم سوال۔ جی امام زین العابدین علیہ السلام نے جو انتقام کے لیے جو قیام کیا ہے جناب مختار علیہ السلام نے، اس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی کیا رائے تھی اور کہاں تک آپ نے ان کو اپنا ساتھی مانا؟ دیکھیے زمانہ ایسا تھا کہ امام سجاد کے بعد بھی جو تحریکیں چلی ہیں، کسی بھی تحریک میں کسی بھی معصوم نے ان کا کسی بھی تحریک کا کھل کے سپورٹ نہیں کیا ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر حمایت نہیں کی تو اس کا مطلب کہ مخالف تھے۔ اس بات کو سب مانتے ہیں، اور جس بات کو کسی نے انکار نہیں کیا ہے کہ جب ابن زیاد کا سر اور عمر ابن سعد کا سر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہے، تو امام سجاد علیہ السلام خوش ہوئے، مختار کے حق میں دعا کی، اپنے اہل حرم سے کہا، گھر والوں سے کہا کہ اب تم سوگ کو بڑھا دو۔ تو وہ تمام روایتیں جو اس سے پہلے کی قیام کے سلسلے میں ہوں، اب وہ جن کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں، علماء جو ماہرین حدیث ہیں، ماہرین کلام ہیں، جو کچھ اس کو رد کرتے ہیں، ان روایتوں کو نہیں مانتے، لیکن اس روایت کو سب مانتے ہیں، مخالف بھی موافق بھی سب جانتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں قاتلان حسین کا سر آیا ہے تو امام مسکرائے ہیں اور مختار کے حق میں دعا کی ہے۔ لہذا وہ تمام روایتیں ایک طرف، اور یہ ایک روایت جس کو سب مانتے ہیں، یہی کافی ہے جناب مختار کی کامیابی کے لیے اور تائید امام کے لیے۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ یہ بتاؤ کوفے سے آ رہے ہو؟ کہاں کوفے سے؟ کہا ہرملہ کا کیا حال ہے؟ کہا مولا وہ تو ٹھیک ہے، ہرملہ تو ٹھیک ہے۔ تو امام نے بد دعا کی، امام نے کہا اللہ اسے آگ اور لوہے کا عذاب نازل کرے۔ اور جب وہ پہنچے ہیں کوفے میں تو کیا دیکھا کہ جناب مختار کے پاس پہنچے تو کیا سنا کہ جناب مختار نے ہرملہ کو بلایا ہے، اس کو طلب کیا، اس کو اسیر کروایا ہے، اور اس کے بعد اس کو وہ سزا دی ہے جناب مختار نے، اس کو قتل کیا، اس کو کھولتے تیل میں ڈالا۔ اور اس کے بعد جناب مختار سے انہوں نے عرض کیا تو جناب مختار نے سر کو سجدے میں رکھ دیا اللہ اکبر۔ کہ ہمارے امام نے جو دعا کی تھی یا جو ظالم کے حق میں بد دعا کی تھی، وہ میرے ذریعے سے اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہا کہ آئیے کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو کہا کہ جب امام، یہ تو ہمارے لیے شکر کا موقع ہے، لہذا آج تو ہم روزہ رکھیں گے۔ ہلکی سی جھلکی تو آپ نے بتائی کہ جناب مختار کیسے مطلب کیا ہوا، آپ کا قتل ہو گیا آخر میں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ کس طریقے سے یہ حالات پیدا ہوئے کہ آپ قتل ہو گئے۔ جناب مختار کے لشکر میں آخر میں
کچھ غلط فہمیاں چلیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ جدا ہوئے، اور اس کے بعد ادھر دشمن نے چال چلی، اور آخر میں جناب مختار کو اپن کو محاصرہ کیا گیا، اور کافی دن تک محاصرہ رہا۔ مصعب نے محاصرہ کیا اور اس کے بعد پانی بند کر دیا گیا۔ آخر میں یہ لوگ نکلے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اور پھر جنگ کی ہے، اور جنگ کرنے کے بعد جناب مختار کی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ یہی 14 رمضان المبارک سن 68 ہجری کو کوفے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ لیکن اس میں جو بڑا مرحلہ ہے کہ جناب مختار کی شہادت کے بعد جناب مختار کی بیوی جو عمرہ تھی ان سے مصعب نے کہا کہ تم ان سے اظہار برات کرو، لیکن اللہ اکبر کہ جناب عمرہ نے شہادت تو قبول کر لی، لیکن جناب مختار کے سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ جناب مختار کو مظلومیت کے ساتھ بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا ہے، اور شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو، اور جناب مختار شاید، اور اس سے خود مصعب کا بھی مذہب سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے جب ظاہر جناب مختار کی زوجہ کو یعنی کہ عورت کو قتل کرنا یہ اسلام میں کہاں جائز ہے؟ یہ تو اس کی تو اسلام نے اجازت نہیں دی، لیکن ایک شاید یہ مظلومیت ہم سمجھ رہے ہیں مظلومیت ہو کہ جناب مختار کو بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا اور سر و تن میں جدائی کی گئی، لیکن خود مختار نے کوفے سے کربلا کا رخ کیا، یا شہید کوفہ جناب ہانی اور جناب مسلم ابن عقیل کی جانب رخ کیا ہو اور کہا ہو کہ جس راستے پہ آپ تھے اسی راستے پہ ہم بھی تھے، بے شک بے شک، ہم آپ سے شرمندہ نہیں، آپ بھی بھوکا و پیاسا شہید کیے گئے، ہم بھی بھوکا و پیاسے شہید کیے گئے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ مختار بھوکا و پیاسے تو شہید کیے گئے، لیکن مختار کے ساتھ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے جو التش التش کی آوازیں بلند کریں، لیکن مختار نے جس کے لیے قیام کیا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کو بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ حق ہے کہ جو کام جناب مختار نے اپنے ذمے لیا تھا اس کام کو جب پورا کر دیا تب اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ آئے، کوئی ان کا ساتھ چھوڑے، لیکن انہوں نے اپنی اس حکومت کو کہ جو اتنی مستحکم آپ بنا چکے تھے کہ اس کے تحت آپ نے کربلا کی وہ فوج کہ جس کے لیے ہم برابر سنا کرتے ہیں کہ یہ فوج کوفے کی سرحدوں سے جا کے ملتی تھی، اس میں چن چن کے ہر وہ شخص کہ جس نے قتل امام حسین علیہ السلام میں شرکت کی تھی اس کو قتل کیا، اس کو سزا دی، اور یزیدیوں سے زمین کو پاک کیا۔ اب اس کے بعد اگر گھر کے ہی بھیدی اپنے لیے مصیبت بن جائیں تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، مگر جناب مختار نے اپنی زبان کے اوپر لفظ اف نہیں آنے دیا، اور خدا اور رسول کو خوش کر کے پھر اس محاصرے سے باہر نکل پڑے چند ہی آدمیوں کو لے کر کے، اور ظالم کے خلاف جنگ کرتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش فرمایا، اور مسکراتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے خون کو ملحق کر لیا۔ ناظرین، خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔